अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है। हर साल बजट में आम आदमी की दिलचस्पी सिर्फ इस हद तक होती है कि उनके लिए इस बजट में रिलीफ है या फिर तकलीफ को मजीद बढ़ाया गया है, टैक्सेस कम हुए हैं या उसमें इजाफा किया गया है, तनख्वाहों में इजाफा हुआ है या फिर नहीं हुआ, और महंगाई पर किस हद तक इस बजट का असर होगा। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है, जबकि पेंशन में 17.5% इजाफा हुआ और कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है। तरक्की का हदफ 3.5% रखा गया है। हमारा सवाल यह है कि क्या ये बजट IMF शराइत से मुताबिकत रखता है, और क्या इलेक्शन ईयर बजट ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर दिया गया है? क्या वाकई सियासत नहीं रियासत बचाई गई है, और मुकर्ररा अहदाफ का हुसूल किस हद तक मुमकिन होगा? अया साहब, किस हद तक रियलिस्टिक लग रहा है आपको ये बजट? मौशी हालात आपके सामने हैं, तनख्वाहों में इजाफा खुशाइंद है, लेकिन हम अफोर्ड कर सकते हैं इतना? कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इनको लोन्स देंगे, उनको लोन्स देंगे, तलबा को लोन्स देंगे, फलाने। ये गिमिकरी हर बजट में होती है। हर बजट में थोड़ी सी तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की बढ़ती हैं, पेंशन वगैरह में होता है, लंबी एक तकरीर होती है। एक ज़माने में हम बजट तकरीर सुना करते थे, दिलचस्पी होती थी, डॉक्टर महबूबुल हक थे, बहुत अच्छा बोलते थे, कोई दिलचस्प होती थी। उसके बाद बजट तकरीर सुनना हमने छोड़ दिया। और ये जो हमारे कौम पे जो ये मईशत के आलमी शोहरत रखने वाले जो ये डार साहब हैं, एक तो ये जान नहीं छोड़ रहे। इन्होंने जो कारनामे इनकी हुकूमत ने जो पिछले 12-13 महीने में जो किया है, लेकिन अब लब हमारे सिल गए हैं। हम ये पिछले 12-13 महीने की कारकर्दगी हम बयान नहीं करेंगे, सब उसमें अच्छा था। लेकिन आप ये जो है आदमी शख्सियत इकोनॉमिक सर्वे कल आपने देखा, जो कल की अखबारों परसों जो पेश किया गया था, मतलब उसमें सही हालत आपको पता चलती है कि इन्होंने 12-13 महीने में किया क्या, 12-13 माह में किया क्या था। और ये पूरी इकोनॉमिक सर्वे में कहते रहे जब हम थे, वो पता नहीं कब वो बीत गए हैं, जब हम थे तो ये था, जब हम थे तो ये था, फिर ये आए। इतनी हिम्मत जुरत नहीं है कि जो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल हुकूमत गिरने से पहले की थी वो, और जो कल वाली इकोनॉमिक सर्वे उसका मुआवजा कर लें। ग्रोथ रेट तब क्या थी, अब क्या, एक्सपोर्ट्स तब क्या थे, ये है। 12-13 महीने में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है इस मुल्क का, इसकी मईशत का। वहाँ तक ये ले गए हैं कि अब समझ नहीं आती कि इसकी वापसी क्या होगी। अब सवाए जो इनके ढंढोरची हैं कहते रहें ओ ये हुआ था, वो हुआ था, और उनसे पूछें, वो भी दूसरे साग डार हैं, क्योंकि वो भी पहुंच जाते हैं पीछे। जब तब था तो डॉलर इतना था, जब था तो डॉलर इतना था, और भूल जाओ उससे पहले चले जाओ ना, मुशर्रफ के ज़माने में क्या था, ज़िया-उल हक के ज़माने में क्या था। हम जब सरकारी मुलाजिम पता नहीं कब थे, तो तब कोई 4.5 रुपये पे $1 मिलता था। तो आप वहाँ जाएंगे बातें नहीं, सारे के सारे वहाँ फंसे हुए हैं। ये सारा जो है हाफजा जो है ना, एमनीशिया कहते हैं अंग्रेज़ी में, हाफजे से निकाल दें कि पिछले 4 साल में क्या हुआ, बस वो है, सब कुछ है, ये लाए गए हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन के 2 जुज़्व हैं। एक जो है, और तो कुछ ठीक होना नहीं है, सही जो है कि वो जो साबका जमात थी उसका नाम हम भूल गए हैं, पता नहीं कौन सी थी हुक्मरान जमात, वो अब नहीं नाम याद आ रहा। उसको जो पढ़ रहे हैं, जो सब कुछ है, जो जेलों में है, वो ट्रायल्स हैं, वो सिलसिला। और उससे पहले आपको भूल गया, आपको जिक्र करना चाहिए था, जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया बाद में जारी है, उसका टोन, उसका लहजा हम तो समझ गए हैं। हम ذاتی طور पे तौबा तायब हो गए। ठीक है, हमने कोई निशाने इबरत या कोई शबाज गिल या कोई ऐसे, शबाज गिल आप भूल जाइए, वो भी किस्सा माजी है। आजकल जो चटाइयों पे चटाई भी नहीं मिल रही अंदर, बड़े बड़े जो लीडरान हैं,
पहली रातें तो सराहने भी नहीं मिलते भाई, हम बगैर सराहने के नहीं सो सकते। चले, अक्लमंदों के लिए चटाई नहीं इशारा ही कर काफ़ी है सकते। और एक- आपने इस बात को समझ लिया। लेकिन बात बजट की हो रही है, बजट का जिक्र करते हुए यास साहब ने कहा माजी में नहीं जाना, लेकिन जो आज बजट पेश किया गया है, आपके ख्याल में सियासत बचाई गई है या रियासत बचाई गई है? ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट दिया गया? हम तो इनसे बहुत सीखते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी मायूसी वाली कोई कैफियत है कि इस पे खामोशी तारी कर ली जाए। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम लाजिम है। है। बात ये कि आपने ये सवाल तो किया था कि IMF ने जब मुआहदा नहीं हुआ तो फिर ये बजट दे देना। देखें, IMF की तरफ से जो शराइत थी, मेरे ख्याल उसका जिक्र तो इसलिए मुनासिब नहीं। मैं तो आज एक बात कहूँगा कि IMF ने ये कहा था कि IMF या CPEC इसमें से एक इंतखाब कर लें। और मैं समझता हूँ ये बात अच्छी है कि हुकूमत ने IMF का इंतखाब नहीं किया। अच्छा। उन्होंने बजट दे दिया। मुश्किल सूरत हाल के अंदर बजट दे देना ही उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। और जिस मईशत का जिक्र किया जा रहा है, ये बात दुरुस्त की गई है कि हर आने वाली हुकूमत जो है वो माजी को ज़िम्मेदार ठहराती है। लेकिन ऐसे भी हुआ है, ऐसी हुकूमतें भी रही हैं कि डॉलर की कीमत भी पीछे गई है, पेट्रोलियम की कीमत भी पीछे गई है। बात ये कि ये जो जमहूरी हुकूमतें होती है वो एक्चुअल तो जमहूरियत डिलीवर करने का नाम है। लेकिन आज मैं जब बजट सेशन था तो मैं ये सोच के आ रहा था कि दो चीज़ें देखनी है कि एक तो ये कि बजट के अंदर आम आदमी के लिए क्या कोई रिलीफ की कोई इक़दामात होंगे, और दूसरी बात ये कि जब मुश्किल सूरत हाल की बात हो रही है तो इसमें जो हुकूमत है वो अपने इंतज़ामी अखराजात में किस हद तक कमी कर पाएगी। लेकिन मैं हैरान हुआ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दोस्त जो लाहौर से शेख रहील असगर के बारे में कैबिनेट मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि मैंने इनको भी अपना मुशीर नामजद किया है। आज जो लोग बजट सुन रहे थे, देखें अयाज साहब भी रुकने असम्बली रहे हैं, मैं सोच रहा था कि एक तो बड़ी खामोशी से हुआ है, माजी के अंदर इस तरह की रवायत नहीं रही, तो उन्होंने खामोशी से बजट सुना। अब जो रुकने असम्बली आज अपने इलाकों में वापस जाएंगे, क्या वो अपने इलाके के लोगों को जाके बताएंगे कि इस बजट में से वो उनके लिए क्या लेके आए हैं? ये बात दुरुस्त की गई कि माजी के अंदर मुझे याद पड़ता है कि लोग बैठ के बजट सुना करते थे, घरों के अंदर भी टीवी लगता था, इसलिए कि उसमें ये होता था कि लोगों को कुछ मिल जाता था, तनख्वाहों में इजाफा क्या महंगाई की शरह के मुताबिक हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि तनख्वाहदार तबके को तो उन्होंने अकोमोडेट किया, लेकिन मसला सिर्फ तनख्वाहदार तबके का नहीं है। मसला तो पाकिस्तान के आम आदमी का, और आम आदमी का मसाइल अब सिर्फ मैं समझता हूँ कि चूल्हे के जलते रहने तक आ गए हैं। कि रोटी की कीमत मैं आपको जो हमेशा कहता हूँ 5 साल पहले 5 रुपए की थी, इस लाहौर के अंदर 20 और 25 रुपए में रोटी मिल रही है, और हुकूमत इलेक्टेड है, और इसके ज़िम्मेदार आप मौजूदा हुकूमत को इकरार नहीं देते। सबसे पहली बात यह है कि जी आप जब IMF को डिस्कस करते हैं, भाई IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा था, मुआहदा किया किन्होंने था, शराइत क्या थी? देखें, जब आप सब कुछ उनके हाथ में दे देंगे कि बिजली, पेट्रोलियम, गैस उनकी डिक्टेशन पे, मैं तो आज देखता रहा माजी के अंदर मुझे याद पड़ता है कि बड़े बड़े बंगलोज पे भी टैक्स लगते थे, बड़ी गाड़ियों पे भी, आज उनका जिक्र नहीं है। और वो जब बड़े बड़े बंगलोज पे टैक्स लगते थे ना, फिर एक सिंगल कॉलम खबर हमारे यहाँ आती थी कि वो टैक्स वापस हो गया है। मैं समझता हूँ कि जब तक कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सियासत को, अपने किरदार को पाकिस्तान के आम आदमी के साथ जुड़ा नहीं रखेंगे, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के सम्राट उन तक नहीं पहुंचेंगे। एक बात करने की और इजाजत दे दें, क्योंकि इसलिए कि पाकिस्तान के मौजूदा और कीजिए हुजूर आपने खामोशी तारी कर ली तो हमें बोलना पड़ेगा कि वो कफायत शारी की बात करते थे, और उन्होंने याद होगा 2-2.5 माह पहले उन्होंने कहा था कि कैबिनेट के वज़रा खसूसी वो जो उन्होंने सारी सिफारिशात तैयार करवाई थी उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें सिर्फ वज़रा और कैबिनेट के अरकान नहीं थे, उनमें और भी बड़े तबकात थे जिनकी महीनों की सैलरी और उनकी पेंशन 10-10 लाख से ज्यादा है। तो लिहाजा जब तक कि कफायत शारी में सब लोग अपने ऊपर वो चीजें लागू नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम से 2-4 होगी और इनकी सियासत के मकासद पूरे हो पाएंगे। अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। डॉक्टर साहब, IMF की सख्त शराइत को सामने रखकर ये बजट दिया गया है या फिर हुकूमत ने IMF की फिक्र छोड़ दी? अब
دیکھیے یہ بجٹ جو ہے نا، جو اس وقت پاکستان میں اقتصادی حقیقتیں ہیں اور IMF کی شرائط ہیں، ان سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. کیونکہ میرے سامنے یہاں 11-12 آئٹم میں نے نوٹ کیے ہیں جس میں حکومت نے رعایتیں دی ہیں، اور ان رعایتوں کے لیے ریسورس موبلائزیشن کی کیپیسٹی پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کنسیشن دی ہیں انہوں نے ٹیکس کی، ان ایگزمپشن کے ساتھ جو 92 ارب روپے کا 9200 ارب روپے کا ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہے، وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں بجٹ ہے الیکشن ایئر کا. اور ایک چیز کا ذہن میں خیال رکھیے کہ موجودہ حکومت جس نے بجٹ دیا ہے اس کے پاس صرف 9 ہفتے ہیں. 12 اگست کو وہ چھٹی ہو جائے گی اس حکومت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریڈٹ تو حکومت نے لے لیا، اپنی سیاست تو بچا دی. دیکھیے ہم نے آپ کو یہ دیا، دیکھیے SME کو یہ دیا، یوتھس کو ہم نے یہ دے دیا، لیپ ٹاپ ہم نے تقسیم کر دیے. لیکن اس کی کاسٹ کون پے کرے گا؟ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو اس کے بعد ذمہ داریاں سنبھالے گی، جس کی امپلیمنٹیشن اس حکومت پہ کو حکومت کو کرنی. ان کو امپلیمنٹیشن نہیں کرنی پڑے گی. 9 ویک میں، یا 12 اگست کو لاسٹ ڈے ہے نیشنل اسمبلی کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی، عملی طور پہ مجھے نہیں پتا، لیکن کانسٹیٹیوشنلی 12 اگست کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آنا ہے. اب پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. اچھا، تو اس میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یا وہ اگر الیکشن ہو گئے تو الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ امپلیمنٹ کرے گی. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بجٹ پورا سال امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ تو بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے نا کریڈٹ لے کے. تو یہ ہے یہاں سیاست بچائی ہے، ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا، تو سیاست بچائی ہے، ریاست نہیں بچائی. ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے اور سلمان صاحب کا یہ کہنا ہے. صافی صاحب، 9 ہفتوں بعد ٹیکنیکلی یہ حکومت جاری ہے، تو جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں ان کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، خواہشات پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے تو پنجاب میں الیکشن بھی برپا کرنے تھے، خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے الیکشن کروانے تھے، سپریم کورٹ سے آپ نے فیصلہ بھی کروا دیا تھا. اب یہ 12 ہفتے کے بعد یہ حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے مجھے نہیں پتا. آئینی طور پر تو جانا چاہیے، لیکن جو حالات بنے ہیں تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بھی مایوسی ہوگی جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات، واقعی یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، یہ ان حالات میں ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. جب عمران خان صاحب حکومت چھوڑ رہے تھے، PTI کے چیئرمین، اس وقت جو حالت ہمیں بتائی گئی تھی کہ یہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہے معاشی طور پہ بہت کچھ برا ہونے جا رہا ہے. تو یہ کریڈٹ اس حکومت کو ہے کہ حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے اور IMF کو بھی انگیج رکھا ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہوگا کہ تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے انہوں نے بات کی ہے IMF کے سربراہ سے، اور وہ پوری امید ہے کہ IMF کے ساتھ بھی ان کے معاملات طے ہو جائیں گے. اور اسحاق ڈار صاحب نے، اگر آپ نے ان کی پوری تقریر سنی ہو تو انہوں نے اپنے بجٹ تقریر میں بھی کہا کہ IMF کے ساتھ معاملات طے کرنا موجودہ حکومت کی ترجیح ہے، وہ مایوس نہیں ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے مجھے کاسمیٹک لگ رہی ہے. واقعی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. الیکشن کی آمد ہے، 12 ہفتے بعد ہوتا ہے یا 12 مہینے بعد ہوتا ہے الیکشن، تو ایک دن ہونے ہی ہونے ہیں. تو موجودہ حکومت نے اپنے طریق کافی کوشش کی ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. 35% اضافہ اس حالت میں جس ملک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور 16-17% پینشنر کے پینشن میں اضافہ کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. 17.5%. دوسری بات، جو زراعت کے شعبے کے بارے میں جو مراعات دی گئی ہے، یعنی تقریباً کوئی 2250 ارب روپے، یہ بھی میرے لیے حیران کن ہے. پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے اور ہماری جو معیشت ہے اس کی بنیاد یا اس کو ریڑھ کی ہڈی کا درجہ زراعت کو دیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو زراعت پہ مالیے اور چند واجبی ٹیکسز کے علاوہ وہاں پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہے.
ہماری سرکار جو ہے چکوال سے اب تو مونگ پھلیاں وغیرہ کھاتے رہتے، وہ ایاز صاحب بھی چھوٹے موٹے جاگیردار ہیں، ان پہ کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا کہ جاگیرداروں پہ اور زمینداروں پہ اور بڑے بڑے جو جن کی زمینیں ہیں مربع ہے ان پہ ٹیکس کی بات نہیں کی جاتی، ہمیشہ ان کو ریلیف دینے کی بات کی جاتی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ کاشتکار جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو ضرور ریلیف ملنا چاہیے، ان کو بجلی کی مد میں، ان کو سولر کے مد میں ضرور ان کی مدد کی جائے، لیکن جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جو سندھ میں ہیں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں ہے، ان کو بھی اگر آپ نے زراعت کو واقعی آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو زراعت کو بھی جو ہے آپ نے ٹیکس نیٹ میں صحیح طریقے سے لے کے آنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے، اہم سوال یہ ہے کہ اتنے مشکل معاشی حالات میں عوام کے لیے بجٹ میں ریلیف کیا تاثر دے رہا ہے؟ کیا حکومت الیکشن کی جانب بڑھ رہی ہے یا سب اس بجٹ میں 48 ارب روپے مختص کیے گئے عام انتخابات کے لیے، تو اب پیش رفت ہو سکتی ہے الیکشن کی جانب؟ یہ مطلب مان لیا ہے کہ جی بڑی ریلیف ملی ہے، ویسے جس طریقے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تعریف کے پہلو ہمارے نوجوان اور متحرک ساتھی نے نکالے ہیں، یہ داد کے مستحق ہیں، بہت ہی ان کی وہ صلاحیت ہیں۔ جو یہ حضور فرما رہے تھے کہ بڑے بڑے بنگلوں پہ ٹیکس، بڑے بڑے، ایک زمانے میں ایک ٹیکس ہوا کرتا تھا ویلتھ ٹیکس، جو کہ فکسڈ ایسٹس پہ ہوتا تھا، وہ ایک انقلابی لیڈر جو حال مقیم لندن ہے انہوں نے ختم کیا تھا، ویلتھ ٹیکس سے ہمیشہ سے اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تو یہ ان سے جا کر پوچھیں کہ آپ وہ جو انقلابی وہ جو لینن بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہاں پہ آپ وہ کریں۔ اچھا باقی جو ہے جو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کا، آپ نے وہ مان لیجیے وہ بڑے ریلیف ہے، اور ریلیف ان سے پوچھو جن کو ریلیف مل رہی ہے وہ جیلوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سونے کے لیے چٹائیاں نہیں مل رہی، اور چودھری پرویز الہی چیف منسٹر، اسپیکر پنجاب اسمبلی، پتہ نہیں کہاں کے، انہوں نے یہ تو جاری کرتے تھے سرٹیفکیٹ ان کی حب الوطنی کا، وہ کہاں گئے سرٹیفکیٹ جناب؟ ان کو وہاں چٹائی نہیں مل رہی، سرہانہ نہیں مل رہا، ملاقات نہیں ہے، گھر سے کھانا تو دور کی بات ہے، وہ آپ کریں ہی نہ۔ ساروں کے ساتھ الیکشن کی تیاری وہ ہو رہی ہے، اور جس تندہی سے ہو رہی ہے الیکشن کی تیاری، وہ والی جو اصلی ہے، ڈار صاحب سے زیادہ جو کرنے والے ہیں اور جو کیا انجیکشن نہیں، اب زیادہ نہیں بات کرتے، ان کو داد جانی چاہیے۔ ایسی یہ جو ہے چٹائی مارکا اور بغیر وہ، یہ ضیاء الحق دور میں بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ مشرف میں تو ایسے اس قسم کے پولیٹیکل پریزنرز تھے ہی نہیں، اور جو جنہوں نے پولیٹیکل پریزنر بننا تھا انہوں نے 100 سوٹ کیسز لے کر وہ سعودی عربیہ کے اسپیشل فلائٹ پہ وہ چلے گئے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے الیکشن کی تیاری وہ ہم مانتے ہیں، اور ہم حیران ہیں بھائی، آپ راستہ اختیار کریں جو محب وطن سارے کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کریں، اسٹامپ پیپر لکھ کے دیں جس کو آپ نے ضمانت دینی ہے۔ چودھری پرویز الہی 77-78 سالہ آدمی ہیں، اور یار اپنی عمر کا خیال رکھیں، وہاں کیوں آپ وہ بغیر چٹائی کے اور بغیر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں؟ تو بات وہ الیکشن باقی کی جو ہو رہی عمر ہے سرفراز اور چیمہ وغیرہ، یاسمین راشد، بجٹ پیش ہو چکا ہے سلمان صاحب، اس کے بعد الیکشن کے امکانات کتنے روشن ہیں؟ پہلے تو میں اس بات کا ذرا جواب، چونکہ ان کے دوست ہیں کہ رانا ثناء اللہ جو آج کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ جناب ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کہ وہ 6 ماہ تک وہ بیچارہ فرش پہ سویا ہے، اگر چودھری صاحب کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو یہ ہر حوالے سے قابل مذمت ہے۔ اور عمر چیمہ جو ہے، میں خود حیران ہوا کہ اس کو ہتھکڑی لگائی گئی، لیکن یہ سلسلے آج کے نہیں ہیں، یہ بڑی تلخ تاریخ ہے۔ ابھی تو یہ چوئی صاحب وہاں گئے ہیں، اور وہ جو ہمارے لیڈر جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، ان کے پیچھے پارٹی غائب ہو گئی ہے ساری آج، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب کہا کہ ایک سابقہ پارٹی نہیں، پارٹی جناب موجود ہے، یہ مراحل ہوتے ہیں، یہ مراحل ہوتے ہیں۔ اور آج ایک دلچسپ بات اس پروگرام میں، چونکہ اکثر ہم کہا کرتے تھے، یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ پاناما لیکس والا کیس آج سپریم کورٹ میں، اور سپریم اس بینچ کے سب سے سینئر جج نے کہا کہ پاناما لیکس کے معاملات کو چھوڑیں، 436 کیسز تھے، اصل میں مسئلہ تو ایک فیملی کا تھا، یہ ریکارڈ پہ اس شخص نے کہا ہے کہ اس ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور اس کا سہولت کار کون تھا، مدعی کون تھا،
وہ آج کے سلمان صاحب، اس ہمارے شخص کا دوست جو نام ان نہ کے لیں ورنہ سابقہ آپ کے ساتھ پارٹی، جو ہے جن کو سابقہ پارٹی زیادتی کہا ہو گیا، جائے گی۔ پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، اور میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ جب ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو کھڑے ہونا چاہیے، اتنے معصوم یا مظلوم بننے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ اس سارے سسٹم کا حصہ تھے۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے، یہاں پر ایک تسلسل سے ایک بات کی جاتی، او جی الیکشن کروائیں، الیکشن میں دیکھ لیں گے، اور میں یہاں مسلسل کہتا تھا کہ الیکشن ایک پوری سائنس کا نام ہے، اس ملک کے اندر الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں، اور الیکشن کے ریزلٹس پہلے پتہ ہوتے تھے کہ کون کس کے لیے ہو رہا ہے، اور ہمیں بتایا جاتا تھا 2018 میں کہ کس طرح لوگ ساتھ ملائے جاتے تھے۔ آپ کو صف بندی ہو رہی ہے؟ جی، آپ کو صف صف بندی ہو بندی رہی تو ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں چونکہ آپ نے آگے یہ ٹاپک ہے، صف بندی تو اس طرح ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں بنتی ہیں۔ مثلا پیپلز پارٹی، اس میں پیپلز کا نام ہے، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، ایک کچھ اور پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ نام ہوتے ہیں دفاع پاکستان کونسل، ٹھیک ہے؟ اب آ گیا ہے استحکام اس پہ ہم بات پاکستان کریں گے آگے پارٹی، چل کے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ کہ کیا ان پارٹیز کے روٹس ہیں، لیکن یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے ٹھیک ہے۔ کہ ابھی 3 سال پہلے بھی ایک تجربہ ہوا تھا، ایک تجربہ اور ہونے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تجربات کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کی ضرورت آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہیں، اور آزادانہ غیر جانبدارانہ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر استحکام آ سکتا ہے۔ البتہ یہ جو ٹیکٹکس جیسے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، اور ہمیں انہیں نہ ماضی میں سپورٹ کرنا چاہیے تھا، نہ اب سپورٹ کرنا ٹھیک ہے، چاہیے۔ ابھی تو بات ہو رہی ہے نا کہ امکانات کیا ہیں انتخابات کے۔ ڈاکٹر صاحب بجٹ پیش ہو گیا ہے کہ آپ ملک میں نگران سیٹ اپ آنے والا ہے؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا کیا آنے والا ہے، اور باقی رہا یہ بجٹ جو دیا گیا ہے یہ تو ذہن میں رکھ کے دیا گیا کہ کریڈٹ حاصل کیا جائے اگر انتخابات ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ ہمیں نہیں پتا کہ انتخابات کیا ہوں گے، ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں نا۔ آئین کے مطابق 12 اگست کو اس نیشنل اسمبلی کو 5 سال ہو جائیں گے، اور صوبائی اسمبلیاں جو 2 باقی رہ گئی ہیں ان کو 1 ہفتہ اور مل جائے گا، کیونکہ وہ 1 ہفتے کے بعد ان کی سیشن سٹارٹ ہوئے تھے۔ تو آئینی طور پر تو پھر ان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹس لانی ہیں، باقی لائی جائیں گی کہ نہیں لائی جائیں گی وہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ پاکستان کا آئین اب پوری طرح نافذ تو ہو نہیں رہا، وہ ہے مرضی ہے نافذ جتنا کرنا چاہیں گے ہو جائے گا، لیکن اصولی طور پر تو یہ اسی لیے تو میں نے یہ آرگومنٹ دی تھی نا کہ اس بجٹ کے نفاذ کا یا اس بجٹ کی جو بھگتنا ہے وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اصولی طور پر 12 اگست کے بعد نیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھگتے گا، وہ نافذ کرے گا، یا اس کے بعد اگر حکومت کوئی بنی چاہے انہی کی بنی ہو، کوئی بھی بنی ہو الیکشن کے بعد، پھر اس کو نافذ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس بجٹ کو تو آپ ایک پروویژنل بجٹ سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اس بجٹ کی جو باتیں ہیں وہ پاکستان کے موجودہ اقتصادی حالت کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر امپلیمنٹ ہوں گی تو وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوں گے جن ٹارگٹ کا آج تذکرہ کیا ٹھیک ہے، گیا آپ کہہ رہے ہے۔ ہیں اگر اس پر امپلیمنٹیشن ہوئی تو اہداف کو حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ صافی صاحب کیا چانسز ہے الیکشن ہو رہے ہیں پھر اکتوبر میں؟ مجھے تو بر وقت الیکشنز میں بہت زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہے، خدشات ہے کہ بر وقت الیکشن نہ ہو، کچھ اس میں ڈیلے شاید ہو جائے، اور واقعی نگران حکومتوں کا تو 12 ہفتے کے بعد تو اس حکومت کا دورانیہ ختم ہو جانا ہے، لیکن ملکی حالات ایسے ہیں کہ اس میں ایک نئے سیٹ اپ کا آنا اور پھر حالات کو سنبھالنا اور اس کو لے کے آگے چلنا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے ریاستی اداروں کو، وہ الیکشن نہیں ہے، وہ 9-10 مئی کے واقعات کا جو ہے اس کا تصفیہ کرنا ہے، اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو 2 دن پہلے فارمیشن کمانڈ کا جو اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، تو اس میں اس کے خد و خال کچھ اور تھے، اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ترجیح جو ہے ریاستی اداروں کا جو طاقتور اور مقتدر حلقے ہے ان کی ترجیح اس وقت 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اور وہ اس وقت ہی ممکن ہو سکے گا جب سیٹ اپ یہی رہے گا۔ اگر نگران حکومتیں آتی ہے یا الیکشن بر وقت ہوتے ہیں اور سیٹ اپ چینج ہوتے ہیں، کیونکہ ایک لانگ پروسیس ہے،
اگر ملٹری کورٹس میں چیزیں چلی جاتی ہے، مقدمات وہاں چلتے ہیں، تو ایک دن میں فیصلے نہیں ہونے والے. تو میرے خیال میں ابھی فی الوقت جو ہے مجھے انتخابات کا کوئی سین نظر نہیں آ رہا. ہونا تو چاہیے لیکن اس کے آثار مجھے ٹھیک ہے، آپ کو بر وقت انتخابات نظر نہیں آ رہے، لیکن ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کہ سیاسی افق پر ایک نئی سیاسی جماعت کا اضافہ ہوا ہے، استحکام پاکستان پارٹی. اس جماعت کا مستقبل کتنا روشن ہوگا، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جہانگیر ترین کی سربراہی میں ایک نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی سیاسی افق پر نمودار ہو چکی ہے، لیکن ایاز صاحب نئی سیاسی جماعت ہے، پرانے وہی چہرے ہیں. ایک پارٹی کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگ یہاں پر آئے ہیں، لیکن بڑے مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ ہمیں دکھائی دیے. آپ کو لگتا ہے عوامی پذیرائی مل سکے گی اس پارٹی کو؟ عوام کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ عوام سے کس نے پوچھنا ہے؟ یہ ساری جو بڑکیں چل رہی ہیں کہ سیاست میں کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ اس لیے ہے کہ عوام کو تو رجوع ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. عوام کو رجوع کرنا ہو تو وہ جو ایک فیوریٹ جملہ ہے میاں شہباز شریف کا، نون لیگ کا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہم نے ہونے نہیں دینا، نہ یہاں پہ ہونے دینا ہے، نہ ہم نے ہمارے وہ صوبہ جس کے نظریاتی قائد ہمارے متحرک ساتھی ہیں وہ نہیں ہم نے ہونے دینا. مولانا فضل الرحمان کی جیت کا شرط جو ہے ڈی آئی خان سے ایک ہے کہ علی امین گندہ پور غائب رہے اور کاغذات نامزدگی داخل نہ کرا سکے، تو پھر خیبر پختونخوا کی آواز مولانا فضل الرحمان بن جائیں گے. تو یہ ساری جو سیاست ہو رہی ہے، یہ جو ہے کہ وہ ہے اور ہمارے قائد اور فلانے قائد اور ایک، وہ اس لیے ہے کہ عوام کو رجوع ہم نے نہیں کرنا. اور ہم نے ایک جماعت کو بالکل، اب تو نام بھی اس کا نہیں لینا، کاغذات نامزدگی تو دور کی بات ہے، ہم نے نام نہیں لینا. اس کا قائد کون تھے اس کا نام ہم خود بھول چکے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہونا. لیکن آپ کو وہ یاد ہوگا نا، تحریک انصاف کے لیے جو محو پرواز رہے اور الیکٹیبلز کو اپنے جہاز میں اکٹھا کر کے لائے، یہ وہی ہیں جہانگیر ترین صاحب. اب ان کی پارٹی کے لیے الیکٹیبلز کی اٹریکشن کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی کے لیے منحوس دن تھا جب اس جہاز پہ وہ خان اعظم چڑھا تھا. اس کی سیاست کی تباہی کا آغاز وہاں سے ہوا، اور جو کئی اسے بلٹ پروف گاڑیاں ملی اور جن جن لوگوں نے دیں اور جن جن پراپرٹی کے وہ تھے. ہمارا رونا ہے کہ ہمارا تو اس پراپرٹی میں حصہ کوئی نہیں، ہمارا کوئی حصہ ہوتا تو پھر ہم شاید کچھ اور راہ پہ ہماری وہ گفتگو چل رہی ہوتی. تو سارا وہی ہے جو ان کی، یہ جو ہے وہ جو ایک وہ جو قصبہ ہے نا لاہور میں زبان پاک، پتہ نہیں کہاں پہ ہے، وہاں کے جو لوگ وغیرہ تھے تو اس میں الیکٹیبل تو کوئی نہیں تھے ہوتے، وہ تو عام آدمی ہوتے بیچارے، مارے یہاں کھا رہے ہیں وہاں کھا رہے ہیں. جو گاڑیوں کے پیچھے ایک زمانے میں پجیرو ہوا کرتی تھی، آج کل تو پجیرو نہیں رہی، تو ایک وہ محاورہ تھا پجیرو کے پیچھے بھاگنا. تو پجیرو کے پیچھے کون بھاگتے تھے؟ وہ بیچارے عام آدمی بھاگتے تھے. کبھی بے نظیر بھٹو کے اوپر چڑھا رہے، کبھی ایک زمانے میں پاپولر لیڈر نواز شریف بن گئے تھے. میاں وہ کیا، میاں دے نعرے وجن گے، میاں دے نعرے یہ وجن گے. اور میاں صاحب تو جب وہ جی ٹی روڈ پہ پھسلے اور جب وہ بیٹھ گئی ان کا وہ جو ہے، تو وہ بیانیہ وہ جب ووٹ کو عزت دو جب چلے گئے تو پھر وہ سیدھا لندن گئے. اب ان کی یہ ایک ایسے عقل مندی آپ دیکھیں، کبھی سرور پیلیس جدہ، کبھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لندن، ٹھک تو ٹھک وہاں پہ. تو یہ عوام کے ساتھ جو المیہ یہ ہوتا ہے کہ بیچارے اب یہ جو ہے، اب لیکن جو اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے تو ہمیشہ کے لیے ایسے ہو گیا ہے. اور آج آپ نے دیکھا مرال کتنا، مطلب چہرے سے وہ جو ایک نور کی شعائیں آ رہی ہیں، اس لیے چلا گیا وہ چلا گیا وہ، بالکل ایسے ہوتا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا ان کے پیچھے عام عوام تھے، لیکن ٹکٹس تو الیکٹیبلز کو ملتے تھے، تو الیکٹیبلز کی کیا اہمیت ہے اور یہ جو نئی جماعت بنی ہے یہ کس کے لیے چیلنج ہے؟ دیکھیں مریم، وہ جو کہا گیا نا کہ وہ منحوس دن تھا جس دن وہ اس طیارے کو پیارے ہوئے تھے، وہ طیارہ نہ ہوتا تو اوپر بھی سمپل میجورٹی نہیں تھی، وہ تمام تر زور لگا تھا تو پھر بھی سمپل میجورٹی نہیں تھی. اور پنجاب کے اندر بھی اکثریتی جماعت تو مسلم لیگ نون تھی،
اور ترین صاحب کی سیاست یا ان کی جماعت کے بارے میں تو دو آراء ہوں گی. ان کو ٹیک آف کرانے میں تو جہاز کا بھی رول تھا اور جہانگیر ترین کا بھی رول تھا. اور پھر یہ جو لاٹ ہے یہ وہ لاٹ ہے ساری جو 9 مئی سے پہلے اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اور پھر کیا ہوا؟ دیکھیں ریڈ لائن جو ہوتا ہے نظریہ ہوتا ہے. ریڈ لائن نظریات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اور پاک سر زمین ہے ریڈ لائن. یہ جو شخصیات ہوتی ہیں، شخصیات کے تو پھرتے پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھیں یہ دو ہفتوں کی بات ہے نا کہ حالات بدل گئے. لوگ وہ شخص جس کی گاڑی کے ساتھ لٹکتے نظر آ رہے تھے. اور ابھی میرے بھائی نے وہ جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کی بات کی ہے وہ یکسوئی اور سنجیدگی کا مظہر ہے. بات یہ کہ وہ ریاست پر حملہ تھا، اس پہ تو کوئی دو آراء نہیں ہے. اور اب تو خود وہ جو اس پارٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے ڈس آن کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے لوگ نہیں تھے. اب مجھے بتائیں کہ جو نوجوان اندر بیٹھا ہے اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، جس کو ساری پلاننگ دی گئی، جس کے بارے میں مراد سعید کہتا تھا کہ آپ کو ٹارگٹ بتائے ہیں، آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے. یہ ریاست پر حملہ تھا، یہ ریاستی ادارے پر حملہ تھا. اور میں وہ شخص ہوں جو میں مسلسل کہہ رہا تھا، 9 مئی تو اب کی بات ہے، میں مسلسل کہہ رہا تھا نا یہ شخص تیار کر رہا ہے کہ جی آپ باہر نکلیں گے جب مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے جہاد کرنا ہے. جہاد افراد نہیں کیا کرتے، جہاد کا اعلان ریاست کرتی ہے. اب جہاں تک آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اس ملک کے اندر میں نے کاف لیگ بنتی دیکھی ہے، لیکن اصل پولیٹیکل فورس نون لیگ رہی ہے. میں تو آپ کو یاد ہے میں پچھلے ہفتے کہہ رہا تھا کہ یہ ایکچوئل بندوبست ہے، یہ سیاسی بندوبست ہو رہا ہے. اس میں مقصد یہ ہے، کس کے لیے یہ مقصد میں بتاتا ہوں کن کے لیے، آپ کہ یہ 30-35 نشستوں کا بندوبست ہو رہا ہے تاکہ کل کو پاکستان کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں اس کے نتیجے میں جو پرائم منسٹر بننا ہے یہ کسی ان کے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے کہ پاکستان کوئی سادہ اکثریت کوئی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی جب بھی انتخابات ہوں گے. اور انتخابات کے لیے ایک مینجمنٹ چل رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کچھ الیکٹیبلز ہیں جو اپنے حلقوں کے اندر جیت سکتے ہیں. باقی یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول آپ ختم نہیں کر سکتے. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا رول ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا. پیپلز پارٹی آج بھی ایک ریالٹی ہے، مسلم لیگ نون آج بھی ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے، بات یہ کہ سوال یہ ہے نا کس کے ووٹ بینک کو یہ جماعت متاثر کرے گی، اور اس کا ووٹ بینک صرف پنجاب میں ہوگا یا پورے ملک میں ہوگا؟ اور اگر چھوٹے چھوٹے گروپس بنتے ہیں تو آنے والے الیکشن میں کسی کے لیے سادہ اکثریت لینا آسان ہوگا یا مشکل؟ اس پر ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ڈاکٹر صاحب یہ پارٹی کس کے ووٹ بینک کو متاثر کر سکتی ہے؟ دیکھیے ووٹ بینک کی تو ابھی تذکرہ نہیں ہے اس وقت. تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ موجود ہیں. ایک تو پارٹی یہ بن گئی، پیپل پارٹی بھی ان کو اٹریکٹ کر رہی ہے، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے. کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ بھی رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک نئی پولیٹیکل الائنمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں یہ حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتوں کے رول کو ختم نہیں کیا جا سکتا. سیاسی جماعتیں بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان کی سیاسی جماعتیں اٹونومس رول بھی پلے نہیں کرتی، خود مختار رول پلے نہیں کرتی. وہ بھی کسی کا سہارا ڈھونڈ کے اپنے لیے رول ڈھونڈتی ہیں. اس وقت جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل کہنا چاہیے نقشہ ابھر رہا تھا جو پچھلے کوئی سال سے، اس نقشے میں اب ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ایک نیا نقشہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں یہ جو ہے ترین صاحب بھی کوشاں ہیں، پیپل پارٹی والے بھی کوشاں ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ نقشہ کس قسم کا ابھرے گا، لیکن ہم نے پاکستان میں پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی دیکھی ہیں، لہٰذا ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں. لہٰذا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں، اسی طرح رول جو ہے لیکن پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا، خود تو جہانگیر ترین صاحب نااہل ہیں. ایک نااہل شخص کس طرح سے پارٹی کو لے کے چلے گا؟ دیکھیے وہ نااہل جو ہے الیکشن نہیں لڑ سکتا، لیکن لوگوں کو تو اکٹھا کر کے دعوتیں شاپتے تو کر سکتا ہے نا. اس سے تو کوئی پابندی نہیں ہے. وہ نااہلی کے باوجود بیان تو آپ دے سکتے ہیں نا. صرف ایک ہی بندہ نااہل نہیں، اور بھی بندہ نااہل ہے، وہ بھی پالیٹکس کھیل رہا ہے تو یہ بھی پالیٹکس کھیل سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت نئی ایک ترتیب ابھر رہی ہے.
اور ہم انتظار کریں گے کہ کیا ترتیب ابھرے گی، اس کے بعد پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ پالیٹکس کس ڈائریکشن میں جائے گی. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے پہلے بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہوا ہے. تو صافی صاحب اگر ہم کے پی کا رخ کریں تو پرویز خٹک صاحب بھی کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، ان کی بھی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جہانگیر ترین صاحب سے ان کے درمیان معاملات کہہ رہے ہیں کچھ طے پا گئے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جی بالکل، پرویز خٹک اور جہانگیر ترین صاحب کے درینہ تعلقات ہے، اور جو اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے پلیٹ فارم کے نیچے اکٹھے ہونے والے سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ بھی پرویز خٹک صاحب کافی پرانے تعلقات کے حامل رہے ہیں. اور ویسے بھی پرویز خٹک صاحب کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ وہ کسی نئے پلیٹ فارم میں یا کسی نئے سیاسی اتحاد میں یا کسی نئی سیاسی جماعت میں اگر وہ جائیں گے، لیکن فی الوقت ان کا ایک پریشر گروپ بنانے کا ایک ارادہ ہے. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ پرویز خٹک صاحب جہانگیر ترین صاحب کے پلیٹ فارم میں آئیں گے کہ نہیں. صوبے کے حد تک جس طرح ماضی میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے اچانک شیرپاؤ گروپ کو جوائن کیا تھا اور پھر شیرپاؤ گروپ کو چھوڑ کے پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، وہ اس قسم کی ان کی کوئی سوچ ہے. اس وقت وہ تذبذب کا شکار ہے. لیکن یہ جو آپ کا جو بنیادی سوال ہے، یہ استحکام پاکستان پارٹی، میرے خیال میں یہ اس کا نام جو ہے، اس کا نام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ عدم استحکام پارٹی ہونی چاہیے تھا اس کا نام. یہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام کا ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی. یہ تجربات پہلے بھی کیے گئے تھے. آپ سکندر مرزا کے ریپبلکن پارٹی سے لے کر آپ جنرل ایوب کے کنونشن مسلم لیگ کو دیکھیں، اس کے پاس جنرل ضیاء کے آئی جے آئی کو دیکھیں، یا مشرف کے مسلم لیگ قاف کو دیکھیں، یا جو موجودہ جو ابھی ریسنٹلی 2018 میں مسلم لیگ نون کے اندر جس طرح ٹوٹ پوٹ کر کے باپ پارٹی بنائی گئی اور پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں کو مسلم لیگ نون میں اس میں ایڈجسٹ کیا گیا تھا. تو مجھے یہ استحکام پارٹی کی مستقبل بھی جو ہے، آپ اس کا استحکام پارٹی رکھ کے، آپ اس کا جو ہے صراط المستقیم پارٹی رکھ کے، آپ اس کا خدا حافظ پارٹی نام رکھ کے، کچھ بھی رکھ کے، اس کا انجام پاک سرزمین پارٹی سے زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اس میں الیکٹیبل ضرور ہے، لیکن یہ مسلم لیگ قاف بھی یہ جماعت نہیں بن سکتی. جہانگیر ترین صاحب کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس سوچ ہے، ذہن ہے، وہ مٹی کو ہاتھ لگا کے سونا تو بنا سکتے ہیں. جو ایک لیکچرر سے لے کر ایک ارب پتی بن گئے ہیں اور اب پاکستان کے ایک سیاسی کنگ میکر بن گئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. لیکن اس وقت پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بدل چکے ہیں. اس میں چند سیٹیں جو الیکٹیبل ہے اپنی بلبوتے پہ نکال سکتے ہیں، لیکن نہ جہانگیر ترین صاحب کا کرزما وہ ہے جو ایک سیاسی لیڈر کا ہونا چاہیے، وہ ایک کاروباری شخصیت ہے. نہ ان کی ذات برادری ہے. آپ جانتی ہے کہ ترین ایک پشتون قبیلہ ہے، جنوبی پنجاب میں آباد ہے. وہ نہ آرائی ہے، نہ وہ جٹ ہے، نہ وہ آوان ہے. ان کی برادری کا ووٹ بھی نہیں ہے، ووٹ بینک بھی نہیں ہے. تو دعوتیں وغیرہ وہ کروا سکتے ہیں، پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، جہازیں اڑا سکتے ہیں، لیکن اصل پلیئر اس وقت وہی ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے پنجاب میں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور ان جماعتوں کے ساتھ تو صاحب پنجاب میں مقابلہ پھر کس کس کے درمیان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی بڑی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. انہوں نے اتنے زیادہ لوگ 100-150 لوگوں کو جمع کر دیا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کون سی پارٹی ہوگی. مسلم لیگ نون تو 100-150 لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں کروا سکتی. اگر وہ 100-150 لوگ جہانگیر ترین کے حوالے کریں گے تو اس صورت میں تو پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اسی طرح اگر پیپلز پارٹی سے وہ سیٹ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.